अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हालिक़े अर्ज़ व समा मुदब्बिर इंस जां है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आपको अफ़ियत और खैरियत के साथ रखे और अपना कुर्ब नसीब करता रहे और ऐसे मामलात आपको ज़िंदगी में बढ़ा दे कि जिनके ज़रिए हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकें और अल्लाह की रज़ा पा सकें। एक बात को लेके चलते हैं और अपनी बात का आगाज़ करेंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने के बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला एक दिन बाज़ार से गुज़रे तो क्या देखते हैं कि लोग अपने रोज़मर्रा के मामलात में, ख़रीद व फ़रोख्त में और तिजारत में बड़े मशगूल और बड़े मसरूफ़ हैं। जब उनको इस तरीके से दुनिया के कारोबार में मसरूफ़ देखा तो उनसे कहा कि अल्लाह के बंदो, मस्जिद में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास तक़सीम हो रही है। लोग जो हैं वो मस्जिदों की तरफ भागे ताकि जाके वहाँ पे देखें। उनके जहन में ख़याल आया कि शायद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोड़ा गया कोई माल असबाब होगा जो आज मस्जिद में रखा गया है, उसको तकसीम किया जा रहा है। तो वो भागे, वहाँ पे जाके देखा लोगों ने तो कोई उनको इस तरह का कहीं पे कोई माल असबाब रखा हुआ नज़र नहीं आया और ना ही उसकी कोई तकसीम होती नज़र आई। कुछ लोग वहाँ पे हल्का बनाए हुए नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, कुछ वहाँ पे नमाज अदा कर रहे हैं, कुछ अल्लाह के कुरान पढ़ने में मशगूल हैं, कुछ कह लीजिए दीन का इल्म हासिल करने में मसरूफ़ हैं। इसी तरीके से लोग अपने इस काम में मसरूफ़ थे। जब लोग वहाँ से देख के वापस आए तो आके देखा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला को, तो उनसे पूछा हज़रत अबू हुरैरा से कि मस्जिद में तो कोई कुछ तकसीम नहीं हो रहा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, तुम लोगों ने वहाँ पे क्या देखा है? उन्होंने जवाब दिया, कोई नमाज़ पढ़ रहा था, कोई इल्म हासिल कर रहा था, कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई अल्लाह के तज़किरे कर रहा था, कोई नबी की बात कर रहा था, बस यही कुछ था, उसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं देखी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, अल्लाह के बंदो, यही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोड़ी गई मिरास है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दिरहम दिनार नहीं छोड़े, इल्म आपके लिए छोड़ा है। और इल्म कह लीजिए ये अंबियाए कराम की वरासत है जो आपके लिए छोड़ी गई और हमारा वो असासा है। ऐसे ही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये इल्म जो है ये तुम्हारे लिए छोड़ी गई अंबिया की तरफ से मिरास है, जहाँ कहीं भी इसको पाओ ये ले लेना, इसलिए तुम्हारा ही असासा है। तो बड़े खूबसूरत से कुछ मामलात होते हैं कि कई चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें दी, उनको किस तरीके से हासिल करना है, उनके असलूब क्या हैं, उनके हकूक़ क्या हैं, उनका तरीक़ा कार क्या है, सुन्नत रसूल क्या है, फ़राइज़ क्या हैं, हमें वो जानना है और उनके बारे में इल्म हासिल करना है। आज हमारा टॉपिक है कुरान के हकूक़ के बारे में। आज हमें इल्म हासिल करना है कि अल्लाह के कुरान के बारे में उसके हकूक़ क्या हैं और उसके हकूक़ में कौन कौन सी चीज़ शामिल है और किस तरीके से हमें उसकी इत्तबा करनी है। कुरान की एक आयत को लेके तो अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। सूरह बकरा की एक आयत आती है, सूरह बकरा है, आयत नंबर 121 है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, अल्लज़ीना वो लोग, आतैनाहुमुल किताब जिनको दी है हमने किताब, यतलूनहु वो पढ़ते हैं उसको, तिलावत करते हैं उसकी, हक़ का तिलावती जैसे कि उसको पढ़ने का हक़ है, जैसे कि उसकी तिलावत के हक़ हैं। उलाइका यही वो लोग हैं, युमिनून भी
جن کا اس کے اوپر ایمان ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ماننے والے، یہی ہیں جو ایمان لانے والے، یعنی جو اس تلاوت کو جیسے کہ حق ہے اس طریقے سے ادا کرتے ہیں، یہی اس کے اوپر ایمان رکھ رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن یکفر، اور جو کوئی بھی کفر کرے، جس کسی نے انکار کر دیا، وہ کیا ہے؟ فَأُولَئِکَ، کفر کرے بھی اس کے ساتھ، فَأُولَئِکَ، یہی وہ لوگ ہوں گے، ہم الخاسرون، جو خسارے میں ہوں گے، جو نقصان کر بیٹھیں گے اور جو نقصان میں ہوں گے، جنہوں نے جو طریقہ اور اسلوب سکھایا گیا اس کا انکار کر دیا، ان کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اب ایک بات جو ہے بڑی خوبصورت مجھے لگتی ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے، ان سے پوچھا گیا امیر المومنین، کیسے پتہ چلے کہ کوئی شخص کتنا اہم ہے یا کتنا ضروری ہے، یا کہہ لیجئے کہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ کسی شخص کی اہمیت جاننے کے لیے اور اس کی کہہ لیجئے جو اس کی خصوصیت اور اہم ہونا، اس کی پرسنالٹی کا ضروری ہونا، وہ جاننے کے لیے ہمیں کیسے پتہ چلے کون سا تجربہ ہے، اور کس بات سے ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کتنا اہم ہے اور کتنی اس کی اہمیت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں باب العلم ہیں، انہوں نے جواب دیا تھا کہ اس شخص میں اس کی احساس ذمہ داری دیکھ لیجئے، جتنا جس میں احساس ذمہ داری ہوگا وہ اتنا ہی اہم ہوگا۔ یعنی جو ڈیوٹی آپ کو دی گئی، اگر آپ اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں اور اس ذمہ داری کا آپ کو احساس ہوتا ہے، تو آپ کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے، آپ کی شخصیت اہم ہوتی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہماری بھی ایک ڈیوٹی لگائی ہے، وہی پوری دنیا اس نے آپ کے لیے پیدا کر دی، اور آپ کو اس نے اپنے لیے پیدا کیا کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ انسان کو فائدہ دینے کے لیے ہیں، اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادتوں کے لیے پیدا کیا۔ یہ قرآن میں بھی آپ نے پڑھا اور آپ حدیث رسول بھی سنتے رہتے ہو کہ اللہ رب العزت نے اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب کیا ہمارے پاس وہ احساس ذمہ داری ہے؟ جتنا احساس ذمہ داری آپ کا پختہ ہوتا جائے گا، اتنی آپ کی اہمیت بڑھتی جائے گی۔ اب اس احساس ذمہ داری کو لے کے آگے چلیں تو قرآن کے حقوق بتائے جاتے ہیں۔ قرآن کے حقوق، جیسے کہ قرآن نے بتایا کہ جس طریقے سے حق ہے اس طریقے سے تلاوت ہوتی ہے۔ قرآن کے 5 حقوق ہیں، 5 حقوق ہیں جو بتائے جاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے قرآن کی طرف آنا ہے۔ اس کا سب سے پہلا جو حق ہے وہ طہارت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے۔ اس میں غسل وضو بھی شامل ہوتا ہے، اس میں جگہ کی پاکیزگی بھی شامل ہوتی ہے، اس میں کہہ لیں آپ کے لباس کی پاکیزگی بھی شامل ہوتی ہے۔ پاکیزگی کے لیے سب سے پہلے جو آغاز ہے وہ نیت کا پاکیزہ ہونا ہے، وہ نیتوں کا سچا اور خاص ہونا ہے۔ یعنی نیتیں جو ہیں وہ اتنی پاک اور مطہر ہو جائیں کہ جو بھی قرآن اور عبادت اور ذکر ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا پانے کے لیے ہے۔ اس میں کوئی ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، اس میں کوئی بڑائی اور تکبر نہ ہو، یہ صرف اللہ کے آگے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا پانے کے لیے یہ جو اعمال ہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کو کر دیا جائے۔ اور طہارت کے لیے کچھ الفاظ مجھے بڑے اچھے سے لگتے ہوتے ہیں کہ طہارت شرط اول ہے وفا کے سب اصولوں میں، دلوں کی گندگی لے کر طہارت کی نہیں جاتی۔ تو یہ کہہ لیں کہ آپ کا بڑا جاننے والا ایک معاملہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے نیتیں پاک صاف کر کے آئیے، اس کے بعد اسلوب لے کے آئیے۔ اسلوب کون سے؟ آپ کو بتایا گیا تھا، آپ کو غسل کی بات بتائی گئی، آپ کو وضو کی بتائی گئی، اور آپ کو بتایا گیا کہ اگر آپ وضو کر کے پڑھتے ہیں، آپ کوئی بھی ذکر کرتے ہیں تو آپ کے نیکیوں میں اضافے ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کے لیے جو سب سے پہلا معاملہ وہ آپ کے لیے طہارت کا ہے۔ لباس کو پاک رکھنا آپ نے قرآن میں پڑھا تھا، آگے صفات آتی ہوتی ہیں۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب آغاز وحی تھا تو وہاں پہ جو آیات آتی ہیں، سورہ مدثر اور سورہ مزمل کی جو صورتیں آپ نے پڑھی تھیں ان کی آیات آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ مزمل کی آیات آتی ہیں اور سورہ مدثر کا بھی آغاز ایسے ہی آتا ہے کہ آپ کیا کیجئے، آپ کھڑے ہو جائیے اور آپ اس گندگی سے ہجرت کر جائیے اور آپ اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیے، یعنی کہہ لیجئے طہارت کو لے کے چلیے۔
اپنے معاملات کو، اپنے لباس کو، اپنے اسلوب کو، اپنی زبان کو، اپنے سراؤنڈنگ کو، ہر چیز کو پاک صاف لے کے رکھیے، اس لیے کہ بڑی سی ڈیوٹی آپ کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، اور وہ بڑی سی ڈیوٹی اللہ کا قرآن آنے لگا ہے اور اس کو پہنچانا ہے آپ نے، تو اس لیے یہ جو معاملات ہیں، یہ طریقے سکھائے گئے تھے، ان کو لے کے چلنا ہے۔ تو طہارت کا معاملہ وہی کہہ لیجئے، خیالوں کا پاک ہونا، سوچوں کا پاک ہونا، محبتوں کا پاک ہونا، عقیدے پاک ہونا، عقائد جو ہیں اس میں بھی کوئی غلاظت نہ آئے، کوئی گندگی نہ آئے، کلام اللہ ہے اور یہ بندہ اللہ کی بات کو سیکھنے اور پڑھنے لگا ہے، تو اس لیے کہہ لیجئے اس عقیدے کا، یعنی یہ مکمل طور پہ حق ہی حق ہے، اس میں کوئی کہیں پہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو تکلیف دے یا آپ کے لیے مشقت کا باعث بنے یا آپ کا نقصان کرے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے حکام ہیں، یہ آپ کی کامیابیوں کی دلیل ہوتے ہیں، یہ آپ کے لیے معاملات بہترین لے کے آتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کہہ لیجئے طہارت کے ساتھ چلیے، یہ پہلا حق قرآن کا۔ اس کے بعد دوسرا حق ہوتا ہے اس کو پڑھنا ہے۔ اب اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے لیے بھی آپ نے سنا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور حرف جو ہے وہ دیکھ لیں کہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس میں 19 حروف ہوتے ہیں، آپ کو 190 نیکیاں ملتی ہیں، 190۔ جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ الف لام میم جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے، تو آپ کو 30 نیکیاں اس سے ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے اس کو پڑھنے کے لیے آ جائیے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کو 7 لے کے اوپر، یعنی 7 طرز ہیں، 7 طریقے ہیں جن کے اوپر قرآن کو پڑھا جاتا رہا ہے اور پڑھا جا سکتا ہے، اور کہہ لیں کہ اس کو لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ اس لیے آپ کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ خوبصورت اس کو کرتے جائیے، اور محبتوں کے ساتھ اور سچائیوں کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اس کو اپنی زبان سے نکالنے کی کوشش کیجیے۔ جتنا اپنے آپ کو اس میں ایفرٹ ڈال کے محنت کر کے بہتر قانون کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اسلوب کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو ادا کیجیے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی عمر کا تقاضا ہو، کوئی ذہنی طور پہ آپ کو کچھ مشکل لگے، یا آپ کو کچھ اس طریقے سے میمورائز قانون کو کرنا یا اصول کو کرنا آپ کو مشکل لگے، تو آپ اپنے آپ کو جتنا خوبصورتی کے ساتھ، جتنا پیار کے ساتھ آپ اس کو پڑھتے ہو، آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے 7 طریقے ہیں پڑھنے کے۔ تو جیسے کہ اگر کوئی مشقت کے ساتھ بھی پڑھ رہا ہے اور بڑی تکلیف اور مشقت کے ساتھ الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، یعنی اس کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں بعض لوگ جن کے زبان کا کچھ معاملہ ایسا ہوتا ہے، ان کو عربک کے جو الفاظ ہیں وہ پروننسیشن جو ہے ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، یا کہہ لیں کہ کچھ بڑھاپے کی عمر میں بھی آپ کے لیے وہ الفاظ پراپر اس طریقے سے زبان سے نکالنا مشکل ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو حدیث مبارکہ اور تفسیر کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو قرآن میں غور و فکر کر رہا ہے اور اس کو اس طریقے سے بڑی مشکل کے ساتھ پڑھتے پڑھتے اٹک اٹک کے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ محبتوں کی نگاہیں اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ کہیں کہ آپ نے پڑھنے کے معاملات جو ہیں ان کی طرف آنا ہے، یعنی آپ اس کو پڑھیں گے تو تب آپ کی زبان سے جیسے جیسے آپ زیادہ بار پڑھتے جاتے ہو، آپ کی زبان جو ہے اس کے ساتھ فیملیئر ہونے لگ جاتی ہے، اور آپ خوبصورتی سے آپ کی زبان میں روانی بھی آ جاتی ہے، اور پھر بار بار پڑھنے سے نئے نئے نکات آپ کے سامنے واضح ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو ان کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے، آپ الفاظ کے ساتھ جان پہچان رکھنے لگ جاتے ہو، آپ کو ان کے مفہوم واضح ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے پڑھنے کا معاملہ جو ہے اس کو جاری رکھیے۔ بڑے اچھے الفاظ علامہ اقبال نے لکھے تھے، لکھنا نہیں آتا میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے آ گر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اقبال تجھے آ جائے گا جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ تو یہ اتنے خوبصورت سے الفاظ آپ کو ملتے ہوتے ہیں کہ یہ جو چیزیں قرآن اور سنت کے ساتھ آپ کو پڑھنا اور اس کے اوپر کہہ لیجیے اس میں شامل ہو جانا، ان محفلوں میں آ جانا، یہ آپ کے لیے رحمتیں اور برکتیں ہی اکٹھا کرنے کا حصول اور اسلوب بنتا ہے۔
اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ کیا ہے اس کے حقوق میں دوسرا حق جو ہے اس کو پڑھیے، جس طریقے سے بھی آپ اس کو وقت دیجئے، اس کو صبح و شام تھوڑا تھوڑا کر کے، آپ کے قرآن نے کہا تھا، قرآن کی آیات آتی ہیں، ہم نے اس کو آسان کر دیا، کوئی ہے اس کو سمجھنا چاہتا تو اسی طریقے سے ترتیل کے ساتھ اس کو اتارا گیا کہ ٹھہر ٹھہر کے سمجھ سمجھ کے آرام آرام سے اس کو پڑھنے لگ جائیے، اس کے یہ حقوق ہیں، یہ حق ہے۔ تو اللہ کا قرآن، اور اس کے بعد کہہ لیں آگے اس کا تیسرا جو معاملہ آتا ہے، تیسرا حق جو آتا ہے وہ پڑھنے کے بعد ہے سمجھنے کا۔ ہمارا تعلق تب تک کہہ لیں کہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتا جب تک اس کی بات کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، جب تک اس کی کہی گئی بات کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور جب تک اس کے بتائے ہوئے طریقے ہم اپنے سمجھ کے کہہ لیں کہ ان کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے، ہمارا اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق قریبی نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کسی سے ہونے لگتی ہے تو پھر وہ انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سراہنے لگ جاتے ہو، آپ ایکسیپٹ کرنے لگ جاتے ہو۔ جب آپ کو سمجھ آتی ہے بات کی تو تب آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہو کہ یہ آپ کے لیے کتنی بڑی آپ کے لیے کامیابی ہے اس قانون میں، اس بات میں جو آپ نے پڑھی تھی اس کے اندر، جب آپ اس کو بات کو سمجھتے ہو کہ یہ جو آپ کا مالک ہے اس کا جو قانون آپ کے لیے آیا ہے وہ کتنی ہمدردیوں کا ہے، کتنی محبت کا ہے، اور کتنا آسان قانون ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے قانون نے جہاں جہاں بھی آئے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کے لیے آسانیاں کرے، اللہ کے ارادے دشواریوں کے نہیں ہیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرنا چاہ رہا ہے۔ تو جب ہم سمجھیں گے، جب انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو تب ہمارا جو تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ زیادہ مضبوط ہو جائے گا، اور جب اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ مضبوط ہوگا اس سمجھ کے ساتھ، تو پھر کہہ لیجئے آپ کے جو عمل ہوتے ہیں، آپ کے اعمال ہوتے ہیں، ان میں محبتیں بڑھ جاتی ہیں، ان میں پھر آپ کی جو آپ کی کہہ لیجئے کاوش ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، آپ کا احساس جو ہے اور درد وہ زیادہ ہو جاتا ہے جب آپ بات کو سمجھنے لگ جاتے ہو۔ اس لیے کہ سمجھنے کے بغیر جو ہے وہ صرف آپ کی زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، وجہ ہے کہ وہ آپ کے لیے درجات کی بلندی کے لیے ہی ہیں اور آپ کے لیے برکتوں کا ہی حصول اور نزول ہے۔ پر ایک چیز ذہن میں رکھیے، جب تک بات کی سمجھ نہیں آتی، آپ کے اپنے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ جب آپ کو اللہ کے قرآن کی سمجھ آئے گی تو آپ کا دل تبدیل ہوگا۔ دلوں کو تبدیل کرنے کے لیے، اپنے کرداروں کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو قرآن کی سمجھ چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کا آپ کچھ الفاظ بڑے اچھے سے مجھے لگتے ہوتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک واحد کتاب ہے جو اپنے بارے میں دعوے کرتی ہے، اور وہ دعوے کون سے ہیں؟ یعنی اس کتاب کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے پڑھنے لگ جاؤ میں حافظ بنا دوں گی، میری قرأت کرنے لگ جاؤ میں قاری بنا دوں گی، مجھے سمجھنے لگ جاؤ میں عالم بنا دوں گی، میری تفسیر کو کرنے لگ جاؤ میں مفسر بنا دوں گی، میرے مطابق فیصلے کرنے لگ جاؤ میں قاضی بنا دوں گی، اور میرے اوپر عمل کرنے لگ جاؤ میں اولیاء اللہ بنا دوں گی۔ یہ اللہ کی اس کتاب کا دعویٰ ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کو سمجھنے سے کیا معاملات آپ کو ملتے ہیں اور سمجھنے سے کون سے حصول آپ کو آتے ہیں۔ اس کا اگلا معاملہ جو ہے، جو چوتھا حق اس کا قرآن کا ہے، وہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ جب آپ بات کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، جب آپ کو بات کی سمجھ آ جاتی ہے، تو بات سمجھنے کا معاملہ ہی یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے اس کے اوپر عمل آ جاتے ہیں، آپ کا عمل اس کے اوپر جاری ہو جاتا ہے۔ قرآن کی ایک سورہ آپ نے پڑھی، سورہ صف، اس کی سیکنڈ آیت آتی ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس کے اوپر تم عمل نہیں کرتے۔ یہ بڑا خوبصورت اور بڑا جاننے والا معاملہ ہے۔ اس میں اگلی آیت یہ آتی ہے کہ اللہ کے ہاں یہ بڑی ناپسندیدہ سی بات ہے کہ ہم باتیں تو زبان سے بہت کریں اور پھر ان کے اوپر ہمارا عمل نہ ہو۔ اس لیے عمل کا اس کے اوپر ہونا، جب بات کی سمجھ آ جائے تو یہ سمجھ کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ آپ کا عمل اس کے اوپر پختہ ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں عمل میں جاری ہو جاتی۔ جیسے کہ اکثر اوقات الفاظ بتائے جاتے ہیں،
علم جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا جو آپ کی ڈگریوں اور سی وی میں تقسیم ہوتا ہے یا کتابوں میں محفوظ ہوتا ہے یا ذہنوں میں محفوظ ہوتا ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جو آپ کے کردار میں شامل ہوتا ہے، علم اس کو کہتے ہیں۔ جتنا آپ کے کردار میں علم آتا ہے وہ آپ کے پاس کہہ لیجئے علم ہوتا ہی وہ ہے جو آپ کے اسلوب میں آ جائے، آپ کے کردار میں آ جائے۔ تو اگر آپ قرآن کو اس کے حقوق کے ساتھ طہارت کرتے ہیں اور پھر اس کو پڑھتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے ہیں، تو اگر یہ 3 حقوق آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے عمل میں قرآن آ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے کچھ لوگ آئے تھے اور آ کے پوچھا، اے امت کی ماں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کیسا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلوب وہی ہے جو قرآن بتا رہا ہے، جو قرآن سمجھا رہا ہے۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ اپنے عمل کو جاری کر لینا یا اپنے عمل کو تبدیل کر لینا، جیسا کہ آپ نے جانا قرآن کا نام فرقان بھی ہے، اور فرقان کیا ہے؟ یہ فرق ڈال دیتا ہے۔ نہ جاننے والے، نہ سمجھنے والے، نہ پڑھنے والوں کے طریقہ کار اور اسلوب اور کردار اور ہوتے ہیں۔ قرآن کو جاننے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والوں کے کردار اور طریقہ کار اور اسلوب اور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ معاملہ بہت سیکھنے اور جاننے والا کہ اگر قرآن کو پڑھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود اگر عمل میں تبدیلی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے ہم نے طہارت نہیں کی۔ وہ پہلی جو بنیاد ہے اس بنیاد میں کہیں پہ کہہ لیجئے کچھ خرابی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جانتے ہوتے ہیں کہ بڑی سے بڑی عمارت بھی اگر اس کی بنیاد مضبوط نہ ہو تو بہت جلد زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اگر بنیادیں مضبوط ہوں تو چھوٹی عمارتوں سے لے کے بڑی عمارتوں تک وہ دیر پا رہتی ہیں اور دیر پا کھڑی رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپ کے قرآن کے حقوق ہیں ان کا بنیادی جو قانون ہے وہ طہارت کے ساتھ آتا ہے، اور طہارت نیت کا اخلاص ہوتا ہے، نیت کی سچائی ہوتی ہے۔ اگر وہاں پہ وہ درست نہیں ہے تو پھر وہ عمل کا معاملہ نہیں ہو رہا۔ اس لیے کہ اگر نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کی بات کو سیکھنے لگے ہیں، ہم اللہ کے قرآن کو پڑھنے لگے ہیں، اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے گائیڈ بک دی ہے اس کی ہم اتباع کرنے لگے ہیں، اس کے لیے ہم نے سیکھنا ہے۔ ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کو اس کے مطابق تبدیل کرنا ہے۔ ہمیں ہمارے عمل قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ڈالنے ہیں۔ قرآن جن چیزوں سے منع فرما دے ہم نے ان چیزوں سے رک جانا ہے، اور اللہ کی کتاب جن چیزوں کے حکم دے دے اور جو ہمارے لیے پسند کرے ہمیں ان کے اوپر عمل پیرا ہو جانا ہے۔ یہ کہہ لیجئے چوتھا حق تھا قرآن کا جو آپ کو بتایا گیا۔ اس کے بعد آگے آ جائیے، اس کے بعد ہے جو مشکل ترین معاملہ آتا ہے، اور قرآن کی کچھ آیات بھی آتی ہیں کہ یہ امت خیر امت ہے، اس کو نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ کیا کرتی ہے یہ نیکیوں کے حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو جو خیر امت کا ٹائٹل دیا ہے یہ اس ایک عمل کی وجہ سے دیا ہے، اس ایک اسلوب کی وجہ سے دیا ہے۔ وہ اسلوب کیا ہے؟ یہ بھلائیوں کے حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اپنی بات کو ہم ابھی جاری رکھیں گے، آپ کہیں مت جائیے گا۔ تو آپ ابھی جو کہہ لیجئے ان اسلوب کو اپنے ساتھ لے کے چلیے، اور آج ہم نے قرآن کے حقوق کو جاننا ہے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ابھی ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں اور بہت جلد واپس آئیں گے، اور اگلا جو قانون ہے، جو 5واں اس کا حکم ہے، اس کو ہم لے کے آگے چلیں گے، اور آپ یہیں پہ انتظار کیجئے۔ ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آپ کو ریمائنڈر دے دوں، ٹیلی فون کال اوپن ہے، جو فون کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک پچھلے جب پروگرام ہمارا ہوا تھا تو کسی نے کویسچن پوچھا تھا تو وہ رہ گیا تھا،
تو آج میں اس کا بھی آپ کو بتا دوں. کوئی پوچھ رہے تھے جو آج کل وبا کے بارے میں ہے اس کے بارے میں کیا آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ بڑا جاننے والا معاملہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے معاملات اپنے فیصلے اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اس کے کیا حکم ہے اور کس وقت کیا معاملہ ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے ہی یہ چیزیں ساری کی ساری ہوتی ہیں. کوئی بھی چیز جو ہمارے لیے رونما ہوتی ہے، چاہے وہ اس وبا کی صورت میں ہو، چاہے کوئی اور کسی قسم کی مشقت یا بیماری یا پریشانی یا سختی کی صورت میں ہو، یہ کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی ہیں. اس میں ہمارے جاننے کے لیے یہ معاملہ ہے کہ کوئی بھی آنے والا معاملہ آپ کے لیے دو چیزیں لے کے آتا ہے. اس میں آپ کے لیے کامیابی بھی ہوتی ہے اور اس میں ناکامی بھی ہوتی ہے. تو یہ ہماری سلیکشن ہوتی ہے کہ ہم اس میں سے کون سی چیز اخذ کرتے ہیں، کیا چیز لیتے ہیں. اگر وہ وبا بھی ہو تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق صبر کے ساتھ اور اپنے آپ کو، جو الفاظ آپ کے نبی کے آتے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایک الہا و توکل، کہ اپنے اونٹ کو باندھ لیجئے اور اللہ پہ توکل کیجئے. یعنی آپ اپنی پوری کی پوری جو آپ کو اسباب بتائے جاتے ہیں ان کو پکڑ لیجئے اور پھر اپنے رب پہ توکل کیجئے. اللہ کریم جو بھی سچویشن ہے ہمیں اگر گزارتا ہے اس میں سے، تو اللہ کریم ہمیں کامیابیوں سے اس میں سے نکال دے، صبر کے ساتھ اور کہہ لیجئے اپنی رضا کے ساتھ. اور ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ کوئی بھی معاملے اگر رکاوٹ آتی ہے، اکثر اوقات مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ اگر ہمیں کچھ معاملات کے اوپر تنہائیاں مل گئی ہیں تو اللہ کریم نے اپنے لیے یہ وقت نکالا ہے. یہ وقت اپنے رب کو دیجئے، اللہ سے بات کیجئے. کئی معاملات ایسے ہیں، ایسے لگتا ہے کبھی بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو وقت دینا، اپنے رب سے بات کرنا. اور کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو آپ بالکل خالی ذہن کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو تب آپ ان کے اوپر سوچتے اور ان کے اوپر عمل کرتے اور ان کی بہتری کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت کے حکم سے ہی ہے. یہ درختوں کے اوپر لگے ہوئے سوکھے پتے جب زمین پہ گرتے ہیں تو رب کی اجازتوں سے گرتے ہیں. اس لیے کوئی بھی معاملہ اگر وہ پیش ہے، اگر وہ پھیلا ہوا ہے، تو وہ کہہ لیجئے رب کا حکم ہی ہے. تو ہمارے لیے اس میں سے صبر اور اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت اکٹھی کرنی ہے. کہہ لیں اس سے مایوسی اور اس سے کمزوری اور اس سے اپنے آپ کو کہہ لیں کہ ناقص نہیں بنانا، کمزور نہیں کرنا. اپنے آپ کو صبر اور استقامت کے ساتھ رکھیے اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی سچویشن کو محبتوں کے ساتھ اور احساس کے ساتھ اور اس کی عبادت اور دعاؤں کے ساتھ گزار دیجئے. اس لیے کہ یہ دعاؤں کا معاملہ ہوتا ہے مین، کہ اللہ کے بندوں کے پاس اللہ سے بات کرنے کے وقت کم جب ہو جاتے ہیں، مصروفیت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اللہ کریم اس طریقے سے دی گئی نعمتوں کو کچھ دن کے لیے جب روکتا ہے تو تب ہمیں احساس ہوتا ہے، تب ہم اس کے آگے سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور اپنی انہی نعمتوں کے لیے دوبارہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے لیے آسان فرما دے. ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ قرآن کے حقوق کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. تو قرآن کے جو حقوق ہیں وہ 5 حقوق ہیں جن کی بات ہو رہی تھی. یعنی ان میں سب سے پہلے طہارت کی بات ہے، اس کے بعد اس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اس کو سمجھنا ہے، اس کے بعد سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد جو 5واں حقوق تھا جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو مشکل ترین ہے وہ ہے اس کے اوپر عمل کروانا. یہ قرآن کا حق ہے. مولانا روم نے کہا تھا، اور یہ الفاظ اور یہ جملہ ان کا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اگر تم جاننے والے ہو تو نہ جاننے والے تمہاری ذمہ داری ہیں. یہ بڑی جاننے والی بات ہے کہ اگر علم ہے ہمارے پاس تو جن کے پاس علم نہیں وہ ہماری رسپانسبلٹی ہیں. آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ ان کو سکھائیے، آپ ان کو علم دیجئے، آپ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیے، آپ ان کو عمل کروانے کی طرف اور ان کے عمل کی طرف راغب کرنے کی طرف کہہ لیجئے ان کو ترغیب دیجئے. یہ تو آپ کے قرآن کی تعلیم تھی. اللہ کی کتاب نے فرمایا تھا کہ آپ نیکیوں اور بھلائیوں کے معاملات کی طرف لوگوں کو ان کے ساتھ تعاون کیا کیجئے، ان کی مددگاری کیا کیجئے. سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا، نیکی اور بھلائی کے معاملات میں تعاون کیا کیجئے، مددگار بنا کیجئے، اور برائی اور ظلم کے معاملات میں مددگار نہ بنیے، وہاں پہ تعاون نہ کیجئے. آپ نے جانا جو پہلے انبیاء کرام آئے اور جو کتابیں آئیں اور جو انبیاء کرام کی تعلیمات تھیں وہ اللہ کے احکام تھے جو اللہ کے حکم سے انبیاء کرام کو دیے گئے، اور اللہ کے انبیاء کرام نے اپنی ڈیوٹیاں پوری کی اور وہ پیغام لوگوں تک، اپنی قوموں تک، اپنے کہہ لیجیے امتوں تک وہ پہنچائے.
میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنا کے بھیجا، ان کو جو تکمیل کر دیا گیا، نبیوں کا سلسلہ بھی کہہ لیجئے آخری نبی ہے، اور اس کے بعد قرآن کی بات بھی آپ دیکھ لیجئے۔ ایک کالر موجود ہے، بات کرنے کے بعد پھر دوبارہ بات کو جاری رکھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم باجی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان، پوچھیں۔ آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں، کب کا دیکھتی ہوں، الحمدللہ، جب بھی میں دیکھتی ہوں تو بہت شوق سے دیکھتی ہوں۔ اللہ کا شکر۔ جی آپ کچھ پوچھیں گی؟ اللہ آپ کو، آپ چھوٹی چھوٹی بھی دعائیں بتاتی رہتی ہو۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سیکھیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری سیکھنے اور پڑھنے کو قبول فرما لے۔ جی تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا معاملہ جب مکمل کیا گیا تو مکمل معاملہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بات کو سکھانا تھا، سمجھانا تھا، اس کے اوپر عمل کرنا تھا اور پھر عمل کروانا تھا۔ اللہ کے دین کو نافذ کیجئے، اللہ کے قرآن کو جاری کیجئے، اللہ کے نبی کے فرمان کو، اللہ کے نبی کی دی ہوئی شریعت کو زندگی کا حصہ بنائیے اور اس کو جاری کرنے میں، قائم کرنے میں مددگار بن جائیے۔ یہ حقوق قرآن ہے۔ تو یہ اتنا جاننے والا، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے بات کی کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ جو امت ہے جس کو نکالا ہے ہم نے، یہ نکالی ہی اس لیے گئی ہے کہ یہ بھلائیوں کے حکم دیتی ہے، یہ برائیوں سے روکتی ہے، اور سب سے بڑی بھلائی جو آپ کے پاس ہے وہ دین ہے، دین النصیحہ۔ یہ دین جو ہے یہ نصیحت ہے، اور اس کا کام جو ہے یہ بہت بڑی بھلائی اور بہت بڑی خوبی ہے، اس کا حکم دینا۔ اب تھوڑا سا جاننے والا مشکل ترین معاملہ اس کا یہ ہے کہ جب آپ نے عمل کروانا ہوتا ہے تو عمل کروانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے اپنے کردار میں وہ پختگی ہونی چاہیے جو آپ کے کہہ لیں کہ آپ سے آگے بڑھنے کی طرف آپ کو لے کے چلے، جو لوگوں کو آپ کی بات سننے کی طرف لے کے آئے۔ جی ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری عمر تقریباً 72-73 ہے، جی جی، اور مجھے کچھ مسز کی تکلیف کی وجہ سے تقریباً لاسٹ 4 روزے بھی میں نے نہیں رکھے، جی اور مجھے انزائٹی ہو جاتی ہے، جیسے کہ انسان باہر کی طرف دوڑتا ہے، وہ اس کو کیا کہتے ہیں آپ، کہ پینک اٹیک ہوتا ہے۔ اچھا اچھا، تو اس کے بارے میں مجھے کوئی پلیز ایڈوائز کرے کہ میں کیا کروں۔ جی جی میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو۔ روزے کے بارے میں تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر بیماری ہو اور اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو تب آپ اس کا فدیہ دے دیجئے اور آپ کسی اور کا روزہ رکھوا دیجئے، کھلوا دیجئے۔ اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے تو جب بھی پورا سال آپ کے پاس موجود ہے، اگلے روزے آنے سے پہلے، فرائض روزے آنے سے پہلے آپ اپنے ان روزوں کو جیسے آپ کے پاس آسانی ہو آپ ان کو رکھ سکتے ہیں، آپ ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر جس طریقے سے آپ کی اگر ایج کا معاملہ یا آپ کی طبیعت کا معاملہ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ کے لیے قرآن کی آیات آئی تھی جہاں پہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا کہ اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، تو وہاں پہ ہی بتایا تھا جو بیمار، مسافر، مریض ہیں وہ کہہ لیں کہ وہ اپنے روزے کو اگلے دنوں میں بھی پورا کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے وہ فدیہ اور ہدیہ بھی دے سکتے ہیں، جو فدیہ بھی نہیں دے سکتے وہ بھی کہہ لیں کہ ان کے اوپر بھی کوئی سختی نہیں، جو صاحب استطاعت ہیں وہ فدیہ دیں گے۔ جو آپ اپنی بیماری اور تکلیف کی بات کر رہے ہیں، اس میں یہ کچھ چیزیں ہوئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے اور مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے، لا باس طہور ان شاء اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لا باس طہور ان شاء اللہ، کوئی غم نہ کیجئے، یہ بیماری آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آتی ہے۔ یعنی ہمیں کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، ہمیں سر کو درد ہوتی ہے، کوئی بخار میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے ٹہنی سے خشک پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بیماریاں آپ کو
اللہ کے ہاں کہہ لیجئے زیادہ پاک کرنے کے لیے آتی ہیں، یہ پاکیزگی کے لیے آتی ہیں۔ ایک اور بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، ایک بزرگ بڑی تکلیف میں مبتلا تھے تو وہ ہر بات کے اوپر، ہر لمحے کے اوپر اللہ کا شکر کر رہے تھے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ آپ اتنی بیماری اور اتنی مشقت میں ہیں تو آپ بات بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے، گناہ میں مبتلا نہیں کیا۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ کریم نے آپ کے لیے جو معاملات چنے ہیں وہ آپ کے لیے آسانیوں کے لیے اور آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے چنے ہیں۔ اس کے لیے کچھ دعائیں ہیں، ان کو اپنی زبان سے جاری رکھا کیجئے۔ یہ عمر جو ہے یہ بائی سیلف ہی اللہ کی طرف سے محبتوں اور نرمیوں کو لے کے آتی ہے، تو اس لیے آپ باوضو رہنے کی کوشش کیا کیجئے کہ زیادہ تر آپ وضو سے رہیں۔ اگر آپ کسی وقت بھی اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، وضو نہیں ہے تو وضو کر دیجئے۔ انزائٹی کا ہونا یہ ہوتا ہے، ایک تو بیماری ہے آپ جانتے ہیں، جیسے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کیجئے، دوسرے نمبر پہ دلوں کا اطمینان اور سکون اور ذہنوں کے اندر کہہ لیجئے ٹھہراؤ، یہ اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ آتا ہے۔ یعنی کسی چیز کا اس کے نقطے کے اوپر مرکوز ہو جانا جو ہے، جیسے کہ آپ اپنی نگاہ کو بہت زیادہ، اکثر اوقات ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ سر گھوم رہا ہو، چکر آ رہے ہوں، تو اپنی آنکھ کو کھول کے کسی ایک نقطے پہ مرکوز کر دیجئے تو وہ جو کیفیت ہے وہ ٹھہر جاتی ہے۔ آپ یقین مان لیجئے یہ مثالیں ہمارے بڑے کام آتی ہیں۔ جب دنیا کے معاملات اتنے منتشر ہو جائیں کہ ہم ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر بھاگنے لگ جائیں، تو اپنے زندگی کے اور سوچ کے محور کو دوبارہ اسی نقطے پہ لے آئیے۔ وہ نقطہ اللہ کے قرآن کا ہے، وہ نقطہ اللہ کے ساتھ ملاقات کا ہے۔ اپنے آپ کو سجدے میں مشغول کیجئے، اپنے سجدے کو لمبا کیجئے اور اپنے آپ کو اپنے رب سے گفتگو کرنے میں ٹائم کو گزاریے۔ آپ یقین مان لیجئے یہ ساری کیفیت آپ کی، یہ گھر سے بھاگنے والی یا اپنے آپ کو کہیں باہر چھڑانے والی، یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ کی بیماری کو آپ کے لیے رحمت بنا دے۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے عمل کروانے کی۔ اب عمل کروانے کے لیے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ دین کامل کر دیا گیا اور مکمل دیا گیا اور اس کی تکمیل ہو گئی اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس عمارت کی جو عمارت اللہ نے تعمیر کی ہے اس کی آخری اینٹ بنایا گیا، تو یہ کہہ لیں کہ اس میں کام کا دین کو نافذ کرنا تھا، دین کے اوپر عمل کروانا تھا، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہہ لیجئے جاری کیا اور نافذ کیا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری خطبہ آپ سنتے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا، اے لوگو کیا میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو لوگوں نے اس چیز کے اوپر گواہی دی تھی کہ اے اللہ کے رسول آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ بات کو جاری رکھیں گے، اب یہ کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بہن میری؟ جی میری بیوی کو کینسر ہے، اس کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا آپ سے جی جی کہ اس کے لیے کوئی چیز ترکیب دعا کوئی بتائیں جی کہ اس کی وجہ سے یہ جو پریشر ہے سب پہ گھر پہ یہ اس کا کچھ ازالہ ہو جائے۔ جی انشاءاللہ میں ابھی بتا دیتی ہوں۔ جی یہ جس طریقے سے بھی آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو بیماریاں ہیں یہ ہمارے نام دیے گئے ہیں ایک علم کے مطابق، یہ کینسر ہو گیا، یہ ڈائبٹیز ہو گئی، یہ ہارٹ کی بیماریاں ہو گئیں، یہ کہہ لیں کہ ایک نام ہے۔ میرے رب کے آگے یہ ساری کی ساری چیزیں ایک کن کا معاملہ ہے، وہ کن کہے تو ہر بڑی سے بڑی بیماری کو ختم کر دے، وہ کن کہے تو کہہ لیجئے آسانیاں ہی آسانیاں تقسیم ہو جائیں، اور اس کے کن کے معاملوں سے ہی اگر ہمارے لیے کوئی مشقت ہے، اگر ہمارے لیے کوئی تنگی ہے، پریشانی ہے، تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کوئی بھی بڑی سے بڑی بیماری یا چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہوتی ہے، وہ موت نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے اور خوف یہ آتا ہے کہ یعنی کوئی بھی چیز آتی ہے تو وہ ہمارے لیے موت آتی ہے۔ موت اللہ کا ایک حکم اور اللہ کا ایک کلمہ ہے جو اپنے وقت کے اوپر، مقررہ وقت کے اوپر آنی ہے، اور وہ تو برحق ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں واپس جانا ہے اپنے رب کے پاس،
پر یہ چیزیں جو ہیں ان سے ڈرنا نہیں ہے، چاہے وہ کینسر کی صورت میں ہو، چاہے وہ کرونا کی صورت میں ہو، یہ موت نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ اللہ کریم آپ کو اس بیماری سے شفا دے، اور اللہ کے اذکار ہیں ان کو جاری رکھا کیجئے، گھروں میں قرآن کی تلاوت لگائیے، آپ سورہ بقرہ کی تلاوت سنا کیجئے اور اس کو لگایا کیجئے، کچھ آیات رقیہ ہوتے ہیں ان کو بھی سنا کیجئے اور گھروں میں اذان بھی دیا کیجئے۔ یہ معاملات شر کو اور آپ کے اندر جو مایوسی آتی ہے اس کو ہٹاتے ہیں۔ اللہ پاک شفا دے آپ کو۔ جی السلام علیکم، ایک اور کالر موجود ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں باجی؟ اللہ پاک کے احسان، بہت پیاری باتیں کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزا خیر دے اللہ اور قبول ہمیں فرمائے۔ بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک بات پوچھنی تھی جی جی کہ اگر کوئی بھی انسان مرد ہو یا عورت کسی وجہ تو وہ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سو گیا ہوگا تو پھر اس کو قضا جب کرتی ہوتی ہے یہ تو وقت پر اٹھے تو پڑھ لینا، مگر جب فجر کی اذان ہو جائے یا وقت بہت زیادہ ہے تو وہ قضا کر سکتا ہے یا کہ فجر پہلے پڑھ سکتا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ابھی۔ ٹھیک ہے، میں فون رکھتا تو میں پھر ٹی وی پہ سنتا ہوں۔ جی نماز عشاء کی کا آپ جانتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا ٹائم بہت لمبا ہوتا ہے، وہی کہیں کہ آپ فجر کے پہلے تک بھی ادا کر سکتے ہیں پر بلا وجہ نہیں، یہ چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہاں تک ٹائم ضرور ہے، کر سکتے ہیں، پر آپ کا افضل ترین معاملہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز کا وقت مقررہ کے اوپر ادا کرنا، نماز کی تیاری میں بیٹھنا اور جیسے ہی نماز کا وقت ہو اس کو ادا کرنا، یہ افضل ترین معاملہ ہے۔ پر اس کے علاوہ عشاء کی نماز کا وقت آپ کے پاس لمبا ہوتا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے اگر ویسے تو کوشش کیا کیجئے کہ نمازیں ادا کر کے سوئیں، اگر کسی وجہ سے بھی کوئی سو جاتا ہے تو وہ جب بھی اٹھے اپنی نماز کو ادا کرے۔ اگر وہ کہہ لیں کہ اتنی دیر ہو گئی ہے کہ فجر ہونے لگ گئی، تو تب بھی جو آپ کے لیے بات بتائی جاتی ہے، نماز کو جو آپ کی رہ گئی ہے اس کے اسلوب یہ ہوتے ہیں کہ آپ پہلے جو رہ گئی نماز ہے اس کو ادا کیجئے اور اس کے بعد اگلی نماز کو پڑھیے۔ جیسا کہ اگر آپ نے فجر کا آغاز ہونے لگا ہے تو آپ فجر شروع ہو گئی ہے تو آپ پہلے اپنی یعنی فجر کا ٹائم تو ہے الحمدللہ، تو آپ پہلے اپنی عشاء کو پڑھ لیجئے اور اس کے بعد اپنی فجر ادا کر دیجئے۔ یعنی اگر آپ نے فجر کو ادا کر دیا تو پھر آپ کی بعد میں نماز جو ہے اگر اس سے پہلے آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی تاخیر الصلاۃ کہلاتی ہے، یعنی جو صلاح ہے یہ تاخیر ہوئی ہے، اس میں قضا نہیں ہوئی۔ قضا تب ہوتی ہے جب آپ نے فجر کی نماز ادا کر دی ہے اور ابھی تک آپ نے عشاء کو نہیں پڑھا تو تب وہ قضا میں چلی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کے لیے جو اسلوب بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ نے جو نماز آپ کی رہ گئی ہے اس کو اگلی نماز سے پہلے اس کو ادا کیجئے اور اس کے بعد اگلی نماز ادا کیجئے۔ تو کوشش یہ کیا کیجئے کہ آپ فجر ہو گئی ہے اگر تو تب بھی آپ پہلے عشاء کو پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنی فجر کو پڑھیں۔ ہاں سوائے اس کے کہ جو لوگ کہہ لیجئے اگر آدمی ہیں تو وہ اگر مسجد میں جا رہے ہیں باجماعت نماز ادا ہو رہی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ باجماعت نماز کو اس وقت چھوڑ دیں اور اپنی عشاء کو ادا کرنے لگ جائیں، وہ ایسا نہیں کریں گے، وہ پہلے باجماعت نماز کو ادا کریں گے اور اس کے بعد اگلی نماز کو پڑھیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا معاملہ عورتوں کا اور آدمیوں کا مختلف ہے ان لوگوں کے لیے جو باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اور وہ اس وقت میں گئے ہیں اور اٹھے اور پہنچے ہیں جب وہ نماز جو ہے وہ جماعت ہونے لگی ہے، ان کے پاس اور کوئی وقت اور چوائس نہیں ہے، تو پھر ان کو جو باجماعت نماز ہے پہلے وہ پانی ہے۔ اس کے علاوہ گھروں والے جو ہیں چاہے آدمی ہیں چاہے عورتیں ہیں ان کا یہی ہے کہ اگلی نماز جو ہے آپ کی جو آ رہی ہے اس سے پہلے اپنی نماز جو آپ کی رہ رہی ہے، اگر ظہر کی بات ہے تو عصر سے پہلے اس کو پڑھ لیجئے پھر عصر ادا کیجئے۔ اسی طریقے سے آپ کی ساری نمازوں کا معاملہ ہے کہ جو نماز بھی آپ کی رہ گئی ہے اگلی نماز پڑھنے سے پہلے اس نماز کو ادا کر دیجئے۔ جی ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ پاک کے احسان الحمدللہ۔ جی میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں ہمیشہ، ماشاءاللہ آپ کا اسمائل بہت پیارا، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوشیاں دے۔ آمین آمین۔ مجھے نا نیند کا بہت مسئلہ ہے، میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا جی کہ میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، تہجد بھی، تسبیحاں بھی، اور تسبیحاں پڑھتے پڑھتے لیٹتی ہوں، لیکن مجھے نیند نہیں آتی ہے اور پھر آنکھ کھل جاتی ہے، پھر آتی ہی نہیں۔ صحیح۔
میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں. آپ ہمیشہ بہت اچھا پروگرام دیتی ہیں اور اس سے ہمیں بہت نالج ملتا ہے دین اسلام کے متعلق. ماشاء اللہ الحمدللہ. میرے بچے بہت سالوں سے مجھ سے جدا ہیں. میرے ہسبینڈ نے مجھ سے جدا کر دیے تھے اور وہ مجھ سے ملتے نہیں ہیں. کیا میں پڑھوں کہ اللہ ان کے دلوں میں ماں کی محبت ڈال دے اور مجھے ملنے لگ جائیں؟ پلیز مجھے بتائیں. انشاءاللہ میں ابھی بتا دیتی ہوں. جی سب سے پہلے نیند کا کوئی سسٹر پوچھ رہی تھی کہ ان کو نیند نہیں آتی ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ وہی کہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ذہن کا کوئی نہ کوئی آپ کئی چیزیں ہمارے حالات اس طرح کے یا ہماری سوچیں یا ہماری پرسنالٹیز اتنی سینسیٹیو ہوتی ہیں کہ وہ سارے ایشو جو ہیں وہ بڑے ڈیپلی لیتی ہیں. تو تب بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. اس لیے کہ جب سکون ہوتا ہے پرسکون دماغ ہوتا ہے تو نیند آ جاتی ہے. یہ تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہوتی. اب سب سے پہلے ہمیں علاج ڈھونڈنا ہے اپنے ذہن کو سکون دینے کا. تو آپ یقین مان لیجئے یہ تو قرآن دلیل ہے. الا بذکر اللہ لتطمئن القلوب کہ خبردار رہیے یہ دلوں کے اطمینان جو ہیں وہ اللہ کے ذکر میں چھپے ہوئے ہیں. اب ہمیں صرف اور صرف کرنا یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو اطمینان دینا ہے. جب ہم اس اطمینان کو پا لیتے ہیں یہ جس طریقے سے ہم نے آج بھی ہمارے لیسن میں بھی ہم کر رہے ہیں کہ حق ہیں جو قرآن کے ہم پورے اسی طریقے کے لے کے آئیں. طہارت کو لے کے آئیں, اس کے ساتھ ہم پڑھنے کو لے کے آئیں, سمجھنے کو لے کے آئیں, عمل کو لے کے آئیں. اسی طریقے سے ہمارا عمل کروانے کی بات ہم کر رہے تھے کہ یہ آخری حق ہے, پانچواں حق ہے جس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ اس طریقے سے مصروف کریں کہ اطمینان ہی اطمینان انڈیلا جاتا ہے. یہ آپ کے عمل جو اور اسپیشلی آپ کا قرآن پڑھنا ایسا ہے. اور ایک اور چیز جو ہے جو ایک بڑا خاص عمل ہے وہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود بھیجنا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر جب درود بھیجتے ہیں تو یہ ایسا انسٹنٹ نسخہ ہے کہ اسٹیٹ اوے آپ کے اوپر رحمتیں نازل ہونے شروع ہو جاتی ہیں. آپ کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں آپ کے اوپر اترنے لگ جاتی ہیں. آپ ان معاملات کو, ان اذکار کو اپنی زندگی میں بڑھا دیجئے. انشاءاللہ جب آپ کے دل کو ذہن کو سکون آئے گا تو آپ کو نیند بھی اچھی آ جائے گی. اور آپ وضو کر کے رہا کیجئے, وضو سے سویا کیجئے اور اپنے اذکار پڑھا کیجئے. دوسری سسٹر جو پوچھ رہی ہیں ان کا یعنی جن کے بچے ان سے دور ہیں, اللہ سے دعا مانگیے. ماں کی دعا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ رب العزت اگر کسی چیز کو آپ سے روکتا ہے یا دعا آپ کی قبول ہونے میں دیر ہوتی ہے تو آپ کا رب اس میں جانتا ہے کتنی بھلائی ہے. آپ کے لیے اجر اکٹھے ہو رہے ہیں. سجدے میں پڑ جائیے اور اپنے رب سے دعا مانگیے. تہجد کے وقت دعا مانگیے. ماں کی دعائیں اللہ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میرا رب آپ کے لیے آسانیاں فرما دے. ہمارا پانچواں حکم عمل کروانے کا تھا. عمل کروانے کے لیے پہلے اپنے اسلوب بدلنے پڑتے ہیں. لوگوں کا درد اپنے دلوں میں پیدا کیجئے. لوگوں کی محبتیں اپنے دلوں میں جگائیے. اللہ کے دین سے محبتیں کیجئے. اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے. تو تب انشاءاللہ ہم اس حقوق کو جان سکیں گے. جب ہم حق کو پہچان جائیں تو تب ہمارے اندر جب احساس ذمہ داری مکمل ہو جاتا ہے تو تب ہماری چیزیں خوبصورت ہوتی اور با اثر ہوتی ہیں. اللہ کریم اس قرآن کی تعلیم کو ہمارے اوپر اثر انداز کر دے اور ہمارے عملوں کو تبدیل کرے. دعا ہے ہماری اللہ رب العزت سے ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دے. اس کی محبت ہمارے سینوں میں جما دے. مجھے, میرے ماں باپ کو اور اس پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.